وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم العزيز الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. وصلی برکت کے لیے اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا وسیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ صیام کی رحمت کے عشرے سے مالا مال کر کے مغفرت کے عشرے میں داخلہ نصیب فرمایا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور بقیہ ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کے روزوں کو، تراویح کو، دیگر عبادات کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے. آج کے یہ عظیم الشان جمعہ اسلام کی آبیاری، سینچائی، ترقی، بلندی، فروغ اور عروج و ارتقاء کی بنیادی حیثیت رکھنے والی جنگ بدر ہے. اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے جو رمضان محترم کی 17 تاریخ کو واقع ہوئی ہے، جو کہ قرآن پاک کا خاص تعلق ہے رمضان سے، بلکہ مکمل تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں یہ ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا قرآن نازل ہوا ہے. تو قرآن پاک میں بالخصوص جن مضامین کا تذکرہ ہو اس کو ذکر کیا جائے، بتایا جائے، پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے. اس عظیم الشان جنگ کا ذکر قرآن پاک سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 123 123 سے 2-3-4 آیتیں تقریباً قرآن پاک میں مذکور ہے. تو یہ ایک قصے یا کہانی نہیں ہے. قرآن پاک میں جس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ ذکر محل ہدایت ہوتا ہے، عبرت ہوتا ہے، نصیحت کے لیے ہوتا ہے. صرف نالج حاصل کرنا یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، ہدایت پانا یہ قرآن کا مقصد ہے. اسی لیے جنگ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، مسلمانوں کو کیا نصیحت و عبرت ملتی ہے، قرآن پاک میں دیکھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یقیناً ایمان اور اسلام کے خوبصورت زاویے سمجھ میں آئیں گے. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا مذہب کسی کو رنگ یا کسی کو تکلیف دینے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا ہمارا مذہب ہے.
इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदक़ा, कि रास्ते से जो चीज भी तकलीफ दे, चाहे वो कांटा हो या पत्थर, इंसान तो बहुत बनवाते हैं, तो कांटा देने वाली चीज भी अगर आप हटा देंगे कि किसी भी चलने वाले को कहीं चुभना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान, किसी के लिए भी अगर आपने ऐसा किया तो अल्लाह पाक का नबी आपको गारंटी देता है कि ये करना बाइसे सदका है, यानी जो सवाब तुम्हें सदका करने से मिलता वो सिर्फ हाथ हिलाने से मिल गया है। ये हमारा मजहब है, इसकी पवित्रता और सकाफत और तहजीब है। हमारे मजहब में बिलखुसूस इस्लाम में सलामती है, अमन है, शांति है, सुकून है, पॉजिटिविटी है, रहम है, यही हमारा मजहब है। इसीलिए ये एक आफाकी मजहब है, ये कोई खास खित्ते के लिए नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जिस मजहब के लाने वाले आपके हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब के लिए रहमत है। यही ये तर्जुमा बड़ा ठीक लग रहा है, वो सब के लिए रहमत है, वो सारे जहान वालों के लिए रहमत है, वो सब के लिए रहमत है। क्या आपने वो जानवर, क्या आपने वो हिरनियां, क्या आपने वो तमाम चीजें नहीं देखी कि नबी ने जानवरों पर शफकत, दरख्तों पर शफकत। आज हुकूमत ये कानून पास करती है कि दरख्त ना काटे जाए, ये तो मेरे आका का 1400 साल से पहले ही तो फरमान मौजूद है कि उनके अंदर भी जान होती है। अल्लाह ताला आपको हम सबको मजहब इस्लाम की अमन शांति साहिब जीना नसीब फरमाए, और जो लोग मिसगाइड हो जाते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब करे, चाहे वो कोई भी हो। बिलखुसूस बाशिंदगान हिंद आज की गुफ्तगू समझें कि आपका मजहब हो या किसी का भी मजहब हो, वो मजहब एक आइडियल बनना चाहिए, वो एक सबक आमोज होना चाहिए। त्योहार हो या ईद हो या जश्न हो, वो दूसरों को तकलीफ कैसे दे सकता? आप दूसरों की तकलीफ में अपने अंदर खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं? कुल्लुकुम मिन आदम, सब आदम की औलाद हो, तो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा है, और मिट्टी का पहलू है तवाज़ो, इंकिसारी, झुकाव। इसलिए जिस भी इंसान के अंदर दहशत, जुल्म, एटीट्यूड, घमंड, गुरूर है, वो आदमियत से दूर है, वो इंसानियत से दूर है। आदमी तो है, आदमियत नहीं है, इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। मुसलमानों, हमारा मजहब खूबसूरत मजहब, बड़ा अजीम मजहब, तहजीब का मजहब है। इसे अपने किरदार और अमल में लाओ। जंग का लफ्ज सुनकर आपको हमको डर सा महसूस होता है, लेकिन आप याद रखें कि जंग भी एक उन्वाने तौहीद है, और जब उन्वाने तौहीद हो तो वहां जुल्म नहीं होता, इंसाफ होता है। वहां बेजा कत्लो गारत गरी का उन्वान नहीं होता, बल्कि वहां तो अगर किसी को आपने नाहक कत्ल कर दिया तो बदले का उन्वान होता है। नफ्सा बिन नफ्से वल आईना बिल आईन, आंख के बदले आंख है, नाक के बदले नाक है, कान के बदले कान है। ये है हमारा मजहब। वहां कैसे आपको ये इजाजत दे दी जाए कि आप बगैर किसी भी इसके आप मारो दूसरों को, और वो भी अपने मजहब के बड़े का नाम लेकर के? नहीं। अल्लाह ताला बाशिंदगान भारत को अमन का गहवारा समझने का जज्बा दे। मुसलमानों, समझो अपने मजहब को और अपनी खूबसूरती, ये इस्लाम को, के आपके किरदार और अमल ही दूसरों को माइल कर सकते हैं। आपका मजहब जब इतना खूबसूरत है तो आप क्यों नहीं इतने खूबसूरत हो? आपकी हरकत और आदात क्यों नहीं है कि आपकी हरकतों से मजहब इस्लाम का रूप नजर आए, ढंग नजर आए? सहाबा किराम की जिंदगियों को आप देखें, उनका चलना, उठना, बैठना, ऐसी अदाएं कि ऑल इन ऑल कुरान की तफसीर बता दें। आप सूरत अल फतह के लास्ट फर्स्ट आयत करीमा
دیکھیں گے، بلکہ لاسٹ آیت کریمہ کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کفر سے بیزار ہوتے ہیں، ایمان پر کھٹ ہوتے ہیں۔ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ کا مطلب یہ نہیں کہ کافر کو مارتے ہیں، کفار پر سخت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان میں گھٹ ہوتے ہیں، کفر اور کفار کے حوالے سے آئی ڈونٹ کیئر کا ہم بات کرتے ہیں۔ الرحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں رحم دل کا عنوان۔ تراہم رکعا سجدا، ان کی تو شان یہ ہے کہ کبھی بھی محسوس کرو تو لگتا ہے حالت رکوع میں ہے یا حالت سجدہ میں ہے۔ یہ تعریف کر رہا اللہ پاک، سوچے نا، یہ محمد کے ماننے والے اور محمد کے غلاموں کا ذکر اللہ پاک کر رہا۔ سورہ فتح کی یہ لاسٹ آیت کریمہ کبھی ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، یہ مت سوچئے کہ یہ صحابہ کرام کے لیے نازل ہوا ہے، ان کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو ایسی تصویر پیش کی، اللہ پاک نے ان کی تعریف میں پیش کیا۔ جو بھی اس دھارا میں، اس سلسلۃ الذہب میں آئیں گے، اللہ ان کے حوالے سے بھی یہی فرما رہا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، شان تو یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کا فضل تلاشتے، وہ اللہ کی رضا تلاشتے، صحرا ہو، بیابان ہو، جنگل ہو، جہاں بھی ہو، گھر ہو، خلوت و جلوت ہو، جیسی بھی جگہ ہو، وہ خدا کی رضا کی تلاش سے منہ نہیں موڑتے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں سے ٹپکتی ہے۔ آج تو افسوس ہے ہمارے بچے اپنے منہ میں گٹکے رکھتے ہیں، یہ نظر آتے ہیں ہمارے بچوں کے پاس، بات بھی کریں گے تو اللہ کی پناہ توبہ، یہ ہے تمہاری علامت؟ کس کتاب میں تلاشیں تمہاری علامت؟ اگر مسلمان ہو تو ہمیں تو قرآن ہی میں تلاشنا ہوگا، لیکن جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو تمہاری علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ اثر سجود نظر آئے، سجدوں کی نشانی نظر آئے، دیکھنے سے اٹریکشن ہو، دیکھنے سے محبت ہو، دیکھنے سے اسلام کی خوبصورتی کا مطالعہ ہو، مگر نہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ قرآن ہی میں نہیں، اوصاف غلامان محمدی کا تذکرہ توریت و انجیل میں بھی ہے۔ کتنا باوقار اللہ پاک نے امت محمدیہ کو بنایا ہے کہ آپ کی کتاب میں قرآن پاک میں تو ہے ہی، لیکن اتنا پسند کرتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام کی کتابوں میں بھی آپ کے تذکرے ہیں، آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کا تعارف اور آپ کی تعریف اور پہچان ہے، آپ ہیں اس سانچے میں نہیں۔ میں نے بہت پہلے ہی کہا تھا، کوئی بھی نیگیٹیوٹی شیئر مت کرا کرو نوجوان کو، اور اس کی مثال دیا تھا، پھر میں واضح کرتا ہوں۔ آپ اپنے مذہب پر کمان، یقین، بھروسہ نہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ کنفیوز ہو جاتے ہو، کوئی بھی چیز آپ کے پاس بھیج دیا جاتا، کنفیوز ہو جاتے، ایسا کرتے ویسا کرتے۔ لیکن صحابہ کرام کی بارگاہوں میں آپ آؤ، بتائیے نبی کی کتنی توہین کیا تھا دشمنوں نے، کیا تھا کہ یہاں تک کہ حضور کی شان میں کئی اشعار لکھے گئے آپ کی شان کے خلاف، ہجوں کے اشعار جس کو بولتے، بڑے بڑے شعراء عرب شعروں کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے لکھے گئے کہ نہیں؟ لیکن آج تک بتائیے کسی بھی سلیبس میں موجود ہے؟ کسی بھی کتاب میں آپ پرموٹ کرتے ہوئے نظر آیا وہ سب؟ نہیں۔ صحابہ کرام چاہتے تو شیئر کرتے کہ نہیں کہ نبی کے خلاف انہوں نے یہ بتا، انہوں نے یہ بتا، انہوں نے یہ بتا، بولتے۔ اور آپ کو صحابہ کا آئیڈیل، صحابہ کرام کو آئیڈیل آپ کے لیے بتایا گیا ہے، تو صحابہ توہینانہ آمیز ویڈیوز یا وائس وغیرہ کو جو نیگیٹو اور اسلام ہو شیئر نہیں کرتے تھے، اور آپ صحابہ کی طرح رکھتے ہیں ایمان، تو آپ کا ایمان بھی یہی کہنا چاہیے کہ نہیں، اسلام، نبی، قرآن کے خلاف جو بھی پہلو ہو ہمیں وہ تسلیم نہیں ہے، ہم ڈیلیٹ کریں گے، ہمیں اسے شیئر نہیں کریں گے۔
یہ ہونا چاہیے ہمارے ایمان کا یقین، یہ ہماری تصدیق اسلامی اور تصدیق ایمانی ہونی چاہیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں آپ کے بڑے تذکرے ہیں۔ نگاہیں جب دیکھتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے، سوائے دعائے ہدایت کے کچھ نہیں نکلتا کہ اتنی خوبصورت قوم ہے اور اس طرح سے اپنی رات کو خواب غفلت میں گزار رہی ہے۔ یہ پیمانہ رمضان کا نہیں تھا مسلمانوں، اسی لیے غیروں نے اپنی کلچر کو پوری مستعدی سے فروغ دینا شروع کر دیا ہے، اپنی تہذیب کو، اپنی پرمپرا کو جو غلط ہے اس کو خوب اچھے سے نبھا رہے ہیں، اور تم حق اور سچ پر ہو کر کے اپنے مذہب کو بھول بیٹھے ہو۔ تمہاری سوچ، تمہاری حرکت و ادا صحابہ کو تکلیف دے رہی ہوگی کہ میں نے جب گردنیں کٹائی، میں نے تن من دھن سے مصطفیٰ کا سپورٹ کیا، اسلام کی خاطر اولاد کو چھوڑا، سب قربان کر دیا، میں تو بس ایک کہوں گا کہ تم تو صرف حسین کو جواب نہیں دے پاؤ، میں تو جنت کا سردار تھا، مجھے ضرورت کس بات کی تھی؟ دنیا کے کھانے پینے میں اتنے مگن ہو گئے، میری بارگاہ میں تو جنت پیش کر دی گئی، میں تو اس کا سید تھا، میں اس کا سردار تھا، تو مجھے پھر بھی گردن کٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنے خاندان اقربا اعزا کو شہید کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مسلمانوں نہیں دے پاؤ گے جواب۔ تمہارے پاس طاقتیں اس لیے نہیں دی گئی ہیں کہ تم ان طاقتوں کا ناجائز استعمال کرو، رات بھر جگو اور صبح میں بھی وہ بھی کھا کر سو جاؤ۔ قرآن کی تلاوت کب کرو گے آپ؟ قرآن میں جو باتیں اور مضامین ہیں کب پڑھو گے آپ؟ کون سے مسلمان ہوا؟ 6666 آیتیں ہیں، اجمالی طور پر بھی قرآن کا مطالعہ، جبکہ ساری پاسبلٹیاں موجود ہیں، مگر نہیں۔ بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں جو افطاری کرنے کے بعد تراویح سے پہلے سگریٹ پینے کو بڑی سنجیدگی سمجھتے ہیں۔ کل میں تراویح پڑھا کے آ رہا تھا اور مرید ہی تھا وہ بچہ، تو بچہ کیا کہوں گا، وہ بچہ پوچھا ہے، ہاں میری نظر دکھ گئی، میں ہیلمٹ پہنے ہوا تھا تو پہچان نہیں پایا، اور ہیلمٹ سے بات کیجئے تو آواز باہر کم جاتی ہے، تو اشارے سے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کیا کہتا ہے، چلو مولوی صاحب، تو میں نے ہیلمٹ کھولا، اب اس کے بعد ایسے ایسے کرنے لگا۔ پہلے راؤنڈ میں تمہیں خدا سے ڈر نہیں تھا، دوسرے راؤنڈ میں پیر سے ڈر ہے تمہیں؟ میں تمہاری بیعت کو توڑنے کا اعلان کرتا ہوں، میرا مرید ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے اگر بخش دیا تو میں تجھے نہیں بخشوں گا۔ کیا فارمیلٹی کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتا ہوں؟ ایک تو کھڑے ہو یہاں، ماں باپ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، بیوی کے حق کا پامال کر رہے ہو، بھائی بہن انتظار کر رہے ہوں گے کھانے وغیرہ پر، اور دوسرا یہ کہ قرآن کہتا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت جاؤ، سگریٹ پینا ہلاکت ہے۔ رمضان جیسی پوتر عظیم موقع اور وقت میں نہیں بتائے گئے، ڈبل پکڑے جاؤ گے، علم کے باوجود عمل نہیں کرو گے تو گرفت ڈبل ہوگی۔ علم نہ ہو، انوالنٹری میں کچھ کر لو، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن علم کے باوجود کرو گے تو ڈبل پکڑے گا۔ اسی لیے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا کہ کوئی نہیں آیا ڈرانے والا؟ پوچھا جائے گا، لیکن تم دوسری قوم نہیں ہو کہ تم کہہ دو ما جانا من بشیر ولا نذیر۔
کہ بشیر و نذیر ہمارے پاس نہیں آئے، تم امت محمدیہ ہو اور ہر خطے میں علماء امت موجود ہیں اور تمہیں ہر بار باخبر کیا جا رہا ہے، پھر بھی تم اس طرح کی غفلتوں میں ہو۔ یہ ہے مغفرت کا اشرا، اس کی قدر۔ کون مغفرت کرنے والا ہے؟ رب العالمین ہے، ایک ہی خدا ہے جو تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ تم انسان سے، پیر سے، مرشدوں سے بچ کر جا سکتے ہو، خدا سے نہیں بچ سکتے، اور حساب و کتاب خدا کو تمہیں دینا ہے، پیر کو نہیں۔ کلمہ تم نے خدا کا پڑھا ہے، پیر کا نہیں۔ اس لیے ڈرو اس اللہ سے جس کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا ہونا ہے، اور اگر یہ پیمانہ ہے تمہارے پاس تو سنو، دو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے صرف ڈرتا ہے اور پھر اچھا زندگی اچھے سے کاٹتا ہے تو جنتان، اس کے لیے دو جنت ہے، دو جنت ہے۔ مسلمانوں، طرز عمل کو بدلو۔ اب اتنے سوشل میڈیا کے دور میں بھی تمہاری آنکھیں خیرہ نہیں ہو رہی؟ مسجدوں کو ترپال لگانا چاہتے ہو؟ مسجدوں کو غیروں سے خوف کا اڈا بنانا چاہتے ہو؟ نہیں، ارے رب نے کہا تھا تم اپنا عمل کرو، میں خود کر رہا ہوں، یہ اللہ پاک نے کہا تھا اور تم سے کہوایا تھا کئی موقعوں سے، فانتظر انی معکم من المنتظرین فتربصوا، کہو ان سے وہ انتظار کرے اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں، کہو ان سے وہ ویٹ کرے میں بھی ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ سب تو اللہ پاک نے بہت پہلے کہا تھا۔ اے مسلمانوں، تم کو تو کہا تھا تم میرے لیے کام کرتے رہو، میں تیرے لیے کام کرتا رہوں، تیرے لیے کرتا رہوں۔ اب یہ پورا میں نے جو اتنا تمہیدی عنوان دیا ہے وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ آؤ اب بدر کے میدان، اب آؤ بدر کے میدان۔ پہلے میں نے پورے وائرس نکال دی ہے۔ مسلمانوں، ایک تقریر کی طرح نہ سنو، ہو سکتا ہے کوئی بھی انقلابی بات آپ کو لگ جائے تو لاؤ اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ۔ موت حیات کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو نا، جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے وہ کیوں کرتے ہو؟ مرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے لیکن جینا تمہارے اختیار میں ہے۔ تم جیو، اچھے سے جیو، موت تو کبھی بھی آ جائے گی، اسی لیے اللہ پاک نے جینے کی دعا نہیں، مرنے کی دعا، بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام پہ میں مر رہا ہوں اور پھر زندہ ہوں گا، یہ دعا کرتے ہو نا رات میں آپ۔ موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کہاں مرے گی، کیسے مرے گی، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بڑوں کی بات الگ ہے، تو کہنے یہ جا رہا ہوں جو تمہارے اختیار میں۔ یہ بتاؤ، آخرت تمہارے اختیار میں اللہ پاک نے اچھا کرنے کے لیے دیا ہے، تم اچھا نہیں کر رہے، جس چیز سے تم بھاگ رہے ہو وہ ہے موت، اور جبکہ تم بھاگ نہیں سکتے اس سے۔ قرآن کہتا سورۃ الجمعہ میں ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو فانہ ملاقیکم، وہ تم سے مل کر رہے گی، وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وہ آ جائے گی تو ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے لمحہ نہیں دے گی۔ اور وہ دنیا جس کے لیے تم جی رہے ہو وہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں۔ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ دنیا دو معنی رکھتی ہے، ایک دناعت اور ایک دنو۔ دناعت بولے تو گھٹیا پنی اور دنو بولے تو قریب، مطلب دونوں میں آپ دیکھیں، دنیا اگر آپ کو قریب کر لے تو آپ آخرت سے دور ہو جائیں، اور دنیا گھٹیا ہے۔ دیکھیے ابھی سال بھر پہلے یا ایک دن 5 دن پہلے جو مر گئے وہ چلے گئے، چل رہی ہے کہ نہیں؟ کاروبار عالم ویسے ہی کا ویسے ہی۔ دنیا تمہارے لیے نہیں روئے گی، تم جس کے لیے رو رہے ہو، تم جس کے لیے فیوچر، تم جس کے لیے سوچ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھے گی۔ مر جاؤ
तो क्या कभी कहा है मैं दुनिया हूं, तुमने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? कहती है नहीं, लेकिन आखिरत की फिक्र करने वालों जरूर तुम्हें कहा जाएगा सलाम अलैकुम तुम फदखुलूहा खालिदून, ए लोगों आओ, मेरे लिए तुमने अपनी जिंदगी दुनिया में काटी है, तुम पर सलामती हो, अब तुम्हारा वेलकम है इस दुनिया में। आखिरत की दुनिया तुम्हारा वेलकम करने को हमेशा तैयार है, लेकिन जिस दुनिया को संवारने की बात कर रहे हो वो तुम्हें देखेगी भी नहीं, ताकेगी भी नहीं। एहसास लाओ, ये सब बातें क्यों कही जा रही? क्योंकि मकसद रमजान ही है तक़वा, मकसद रमजान ही है अपने अंदर परहेजगारी का आना। नहीं आ पा रही है तो समझ जाइए कि बस खाना पीना छोड़ रहे हैं आप और कुछ नहीं। बद्र का मैदान आ जाए। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 123 में क्या है पस मंजर बद्र का? क्या ये जंग में पहल हुई थी इस्लाम की, मुसलमानों की? तो अगर आप गौर करें तो जुल्म, बर्बरियत, तकलीफ, मुसीबतें, परेशानियां, हर तरह की तकलीफें देना ये तो मक्का ही में मौजूद था। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद, सहाबे किराम मक्का में मौजूद, तो पांव को लहूलहान कहां किया गया? मक्का में किया गया। सोशल बाइकाट कहां किया? मक्का में किया गया। तकलीफें, मुसीबतें, हर तरह की ईज़ा रसानियां कहां दी गई? मक्का में दी गई। तो लॉजिक कहता है कि जब तकलीफ हो तब ना तकलीफ का बदला देना चाहिए। भाई आप जब मारेंगे तब ना हम डिफेंस करेंगे या हम भी मारेंगे, लेकिन जब आप भी अपनी जगह हम भी अपनी जगह, तो फिर लड़ाई को उन्वान ही नहीं। तो तकलीफ जब मक्का में है तो जंग मक्का में क्यों नहीं कर रहे हैं नबी? जुल्म जब मक्का में हो रहा है, जरा समझिए और पूरी दुनिया में इस नुक्ते को वाज़ेह कीजिए, इस्लाम की इस खूबसूरती को और तसव्वुरे जंग को, तसव्वुरे जिहाद को महसूस कराइए उम्मत से कि इस्लाम जिहाद से नहीं, इस्लाम सब्र से फैला है, इस्लाम तकवा से फैला है, इस्लाम किरदार और अखलाक से फैला है। वरना अगर इस्लाम जुल्म का जवाब दे लेने के लिए आता तो मक्का में जुल्म इंतहा को पहुंच गया था, लेकिन मक्का में जंग नहीं हुई। जब हिजरत करके नबी गए, 2 साल गुजार लिए, सन 2 हिजरी में सबसे पहली जंगे बद्र हो रही है। क्योंकि मदीना में तो कोई सताया नहीं जा रहा, मदीना में तो वेलकम किया जा रहा है। मदीना में तो वेलकम के अंसार कहा गया है। अंसार मतलब मददगार सहाबा, मददगार कौम। तो जब वहां गए नबी तो वहां लोग सताते तब ना जंग वगैरह का उन्वान था, लेकिन नहीं, ये सताने वाले बार बार बइसरार, बज़िद, बतकरार हर तरह से टॉर्चर किए, और जब इंतहा हो गई टॉर्चर की तब जाकर के इनके टॉर्चर और इनके सताने और इनके चैलेंज को कबूल करने का नाम है जंग बद्र। इस्लाम ने कभी पहल नहीं की है अपोजिशन के लिए, इस्लाम ने कभी भी इकदाम नहीं की है अपोजिशन के लिए। जब सामने वालों ने वार किया है, वार करना चाहा है, तो डिफेंस, जिसको आप सेल्फ डिफेंस भी कह सकते हैं, उसकी खातिर इस्लाम आया है सामने। ये खूबसूरत मजहब जो आज बैठे बैठे जिनके चेहरे देख लो तो सुबह सुबह बौनी नसीब ना हो, ऐसे चेहरे वाले हमें इस्लाम का पाठशाला सिखाते हैं कि औरंगजेब ऐसा था, ये ऐसा था, वो ऐसा था। हमें बादशाहों से इस्लाम नहीं सीखना है, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबा से इस्लाम लिए है। इसलिए हमें अगर इस्लाम को बताना है तो सहाबा की तरफ जिंदगी बताओ, जो भी निगेटिव अगर है तो बताओ। उमर इब्न खत्ताब इमाम मक्का में ला चुके हैं, पूरा अरब इनसे डरता था पहले भी, इस्लाम कबूल करने के बाद भी चाहते तो पता नहीं क्या कर देते पूरे मक्का वालों को, क्या कर देते। लेकिन तारीख गवाह है, इजाजत भी लेते थे, या रसूल अल्लाह इजाजत दे कि मैं इनकी गर्दन मारूं, तो रहमतुल लिल आलमीन कहते थे नहीं, तुम इन्हें देख रहे हो, मैं इनकी नस्लों को देखता। इस्लाम की खूबसूरती को तुम फैलाओ। तुम खड़े होकर सिगरेट पियोगे तो इस्लाम फैलेगा, तुम खड़े होकर गुटखे खाओगे इस्लाम फैलेगा।
تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ ایک ڈانٹ میں ہلنے لگتے ہو. عمر سے تو شیطان ڈرتا تھا، پھر بھی اسلام کے خلاف انہوں نے اس کو یوز نہیں کیا. چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. جب اسی بدر میں ابو بکر کے سامنے بیٹا عبد الرحمان آیا تھا تو عبد الرحمان نے کہا تھا ابو آپ کا چہرہ آ گیا سامنے، وہ اپوزیشن کی طرف سے تھا، آپ کا چہرہ آ گیا اس لیے میری تلوار رک گئی. تو ابو بکر نے گھر میں کہا تھا کاش تم میرے سامنے آ جاتے، دیکھ لیتے تلوار میری چلتی ہے تو اسلام کے لیے چلتی ہے، باپ بیٹے کے لیے نہیں چلتی ہے، اسلام کی بلندی کے لیے ہے. تمہارا کیسا دین ہے کہ تم رشتے کو دیکھتے ہو؟ اسلام کی خوبصورتی کو سمجھو مسلمانوں. لیکن تم نے اپنے کردار سے ایسا انحطاط کی منزل میں لا دیا، پستی کی منزل میں لا دیا ہے کہ تمہارے اندر خوف ہے. جس قرآن نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں تم کرو اللہ کا کام، تمہارے اپوزیشن کے دلوں میں تمہارا رعب اور خوف ڈالنا یہ میرا کام ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، کہ سنو کافروں کے دلوں میں مومنوں کا رعب ڈالنا یہ رب کا ذمہ ہے. بتائیے آج ہے؟ آج تو تم ڈر رہے ہو، آج تو پتہ نہیں کب موب لنچنگ ہو جائے، کب مار دیے جائے. یہ خوف تمہارے دلوں میں ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ رب نے جو کہا تھا کہ تم میرا کام کرو تب میں کروں گا تمہارا کام. تم تو ہمیشہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہی کام ہے، ایک ایک سیکنڈ کی قدر و قیمت یہی ہے رمضان کی کہ رات بھر بس ہوٹلوں میں گزار دو، رات بھر شاپنگ میں گزار دو، کھانے پینے میں گزار دو. یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے؟ نہیں، بدلو، اپنے آپ کو بدلو. آنے والا ہر لمحہ تمہیں دعوے مبارکت دے رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ سال میسر ہو جانا. لیکن مسلمانوں اگر رب کو راضی کر لیے تو کامیاب ہو گئے. یہ بدر کا بڑا خوبصورت عنوان سمجھو. آپ بدر کی جنگ جو ہوئی ہے، بدر جو ہے بدر ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے 126 تک. یہ 4-5 آیتیں آپ بھی پڑھیے آج تو خاص طور ترجمہ کے ساتھ. یہ بدر ایک مقام ہے مدینہ النبی میں، وہاں پر جنگ ہوئی. مسلمان بس 313 تھے، 313 تھے. ابھی تو کوشش کریں تو ایک آفر میں ہزاروں آ جائیں. 313 تھے پورے اور اپوزیشن ہزاروں تھے. لیکن ایمان کیا تھا 313 کا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، وہ ایک بھی ہزاروں پر بھاری رکھتا ہے، وہ ایک کو بھی ہزاروں پر بھاری کر دے گا. یہ اللہ پاک کا وعدہ. اور اسی وعدے پر صحابہ اتنے کھڑے اترے کہ نہ ہتھیار ہے، پہلی جنگ ہے، کوئی پریکٹس نہیں ہے. آپ ذرا بغیر پریکٹس کے آ جائیے میدان میں، آ سکتے نہیں؟ آ سکتے، سلیکشن ہی نہیں ہوگا. لیکن صحابہ بغیر پریکٹس کے، اور اپوزیشن تو بس خالی پریکٹس ہی کر رہے ہیں، وہ تو پریکٹس ہی کر رہے ہیں کیسے مارنا ہے، کس طرح مارنا ہے. اور وہ بھی بڑے بڑے سرخنا، بڑے بڑے روسائے عرب، صنادید قریش، ایسے بڑے بڑے، ان کے مقابلے میں آنا ہے. صحابہ کرام اس سے پہلے کہ اپنی بے سر و سامانی کا کچھ شکوہ کرتے، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تم سب آرام کرو، میں اپنے بادئے الہیہ کے پاس جاتا ہوں. رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سب کو سلا دیا، یہ ہے میرا لیڈر. اپنے ہاتھ میں اسلام لینے والوں نہیں، جن کے ہاتھ میں ہے ان کے اسلام کو استعمال کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس کو سمجھو. مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگارا تو دیکھ رہا ہے سب کچھ، مجھ سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں رسوا نہیں کروں گا تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو. وقت وعدہ آ چکا ہے. اور سن مولا، اگر تو نے وعدہ نہیں کیا پورا، اگر تو نے انہیں ہرا دیا، پہلی جنگ ہے تو آنے والے کبھی آگے نہیں بڑھیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، تیری عبادت کون کرے گا؟ لن تو ابدا بخاری کا جملہ ہے، ہرگز تیری عبادت نہیں ہوگی. خدا کی قسم یہ جملہ نہیں تھا، یہ یقین تھا مصطفیٰ کا، یہ یقین تھا. آپ بھی دعا کرتے لیکن سر کھجاتے ہیں. وہ یقین تھا مصطفیٰ کا، اور ہوا ایسا کہ اب قرآن اس منظر کو اس طرح کھینچتا ہے. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اے صحابہ کرام کی جماعت،
تم تو بڑے ڈر رہے تھے, بے سر و سامانی کا شکوہ کر رہے تھے, تم اپنی کمزوری کا شکوہ کر رہے تھے. اللہ پاک نے حبیب کے اس جملے کا لحاظ کرتے ہوئے تمہاری مدد فرمائی. کہاں؟ بے بدرن, بدر میں. کیسے؟ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, کیونکہ تم نے دامن تقوی نہیں چھوڑا, تقوی کا دامن نہیں چھوڑا, شکر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ فرماتا ہے آگے کہ پہلے راؤنڈ میں اللہ نے 3000 فرشتے اتار کر کے تیری مدد فرمائی. 3000 فرشتے. اچھا, اس کے بعد پھر بھی تیرے اندر دیکھا کہ کچھ اور چاہنے کا عنوان ہے, تو تیرے تقوی اور صبر کا وہ عمدہ مظاہرہ دیکھا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. علامت دے کر, اے فرشتے تم اسے مارنا, تم اسے مارنا, تم اسے مارنا, تم اسے مارنا, سارے علامتی فرشتوں کو بھیج کر 5000 کی تعداد میں بدر میں تمہاری مدد فرمائی رب العالمین. کون ہے اللہ؟ بدل گیا ہے؟ نہیں, وہی ہے اللہ. وہی فرشتے کو بھیجنے پر قادر ہے, وہی مذہب ہے, وہی دین ہے, وہی اسلام ہے. آج بھی بدر کی وہ فضائیں تمہیں یاد کرتی ہے کہ رب نے وہاں پریکٹیکلی طور پر اتار کر کے بھیجا. اور چنانچہ کیوں بھیجا تھا سنو, خود قرآن کہتا ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ. یہ جو ایسا کیا ہے نا, یہ تمہیں بشارت دینا مقصود ہے کہ تم اپنے دامن تقوی کو, دامن صبر کو, ایمان کو, اسلام کو اچھی طرح استعمال کرو گے اور اس پر قائم رہو گے تو ہم تمہاری یوں ہی مدد کرتے رہیں گے. من نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. یاد رکھنا کہ غالب حکمت والے رب کے پاس سے ہی مدد آئے گی. شرط ہے صبر کا دامن, تقوی کا دامن, ایمان کا دامن, اسلام کا دامن, قرآن کا دامن نہ چھوٹے تمہارے ہاتھ سے. آج بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرشتے اتار کر کرنے کو تیار ہیں, لیکن مسلمانوں تم ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں اتارنے کے لیے رب فرشتوں کو سوچنا نہ پڑے. تم ہوٹلوں میں رہو گے فرشتے اتارے گا, تمہارا آرگی کے اڈے پر رہو گے فرشتے اتارے گا؟ نہیں. آباد کرو مسجدوں کو, آباد کرو اپنے گھروں کو, رب فرشتے اتارنے کو تیار ہیں. یہ ظالموں کے دلوں میں آج بھی روک ڈالنے والا وہی رب موجود ہے. اس لیے تمہیں بدر کا یہ خوبصورت عنوان دیا جا رہا ہے کہ فضائے بدر یہ ہے کہ دامن تقوی, دامن صبر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. تقوی یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی برائیوں سے, گناہوں سے بچنے کی ممکن کوشش کرو, ماں باپ کی خدمتیں کرو, اہل و عیال کے حقوق کو دیکھو, جو بھی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ سب تم کرو, رب آج بھی تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں. غلط چیزیں سینڈ مت کرو, غلط ویڈیو, غلط وائس جتنی بھی اسلام کے خلاف ہے چاہے کیسی بھی ہو اسے سینڈ نہ کرو, اسے مت دیکھو. یہ آپ اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ تم وہ سب دیکھو, اس لیے دی گئی ہے کہ یا تو قرآن دیکھو یا مصطفیٰ جان رحمت کا انداز دیکھو یا سیرت نبی دیکھو, ماں باپ کا قدم دیکھو. یہ اس لیے دی گئی. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے, شہدائے بدر کے سب کو طفیل میں جذبہ ایمانی سلامت رکھے, آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.